बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत प्यारी ठंडी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। मौसम बदल रहा है जनाब, तो जहाँ आप इस बदलते मौसम को एंजॉय कर रहे हैं वहीं पे आपने अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। ज़िंदगी खूबसूरत कैसे बनती है ये मैं हमेशा बताती हूँ कि दिन का आगाज़ हमें पॉजिटिविटी के साथ करना है, ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से, अल्लाह पाक की बाबरकत नाम से करना है। और सेहत की जब बात आती है तो सेहत का हम कहते हैं कि आप बदलते मौसम के साथ अपनी रूटीन को चेंज करने की कोशिश करें, अपना डाइट प्लान जो है उसको तब्दील करें, तो यकीनन आपकी सेहत भी मुतासर नहीं होगी। आप सेहतमंद तंदुरुस्त रहेंगे और मामूल के जो काम है वो आप यकीनन सरअंजाम देते रहेंगे। टॉपिक आज का बहुत अच्छा है, लेकिन टॉपिक बताने से पहले एक और चीज़ जो यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, बल्कि मैं चाहूँगी कि आप भी मेरे साथ इस चीज़ को रिपीट करें। एक बहुत ही क्यूट सा बच्चा है, अली मुस्तकी। आज उनकी 3rd सालगिरह है, तो हमारी तरफ से सच सवेरा की पूरी टीम की तरफ से जो है वो हम उन्हें सालगिरह की ढेरों मुबारकबाद देते हैं। विश वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा है। देखिए, ये खुशियाँ होती हैं, ये छोटे छोटे लम्हात होते हैं जो हम सबको मिलजुल कर सेलिब्रेट करने चाहिए। तो मैं ज़रूर ये कहूँगी कि आप भी घर बैठे इस प्यारे से बच्चे के लिए ढेर सारी दुआएं कीजिएगा कि इस तरह की बहुत सारी ये जो सालगिरह है वो सेलिब्रेट करें, इनकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, ढेर सारी कामयाबियाँ आएँ। वंस अगेन सच सवेरा की टीम की तरफ से अली मुस्तकीम को बहुत बहुत सालगिरह की मुबारकबाद, इस नन्हे क्यूट से बच्चे को। टॉपिक की तरफ आते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, जहाँ हम बच्चों की बात करते हैं, यही बच्चे जब बड़े होते हैं, नौजवान बनते हैं, तो हम इनकी तरक्की, इनके रोशन मुस्तकबिल के बहुत सारे सुनहरे ख्वाब देखते हैं। अब यकीनन माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा जब बड़ा हो तो एक अच्छा मुस्तकबिल उसका हो। वहीं पे जब हम नौजवानों को देखते हैं, ख्वाबों की दुनिया में वो रहते हैं। भाई, सपने देखने चाहिए, अच्छी बात है। जब तक आप ख्वाब देखेंगे नहीं, सपना देखेंगे नहीं, उसको पूरा करने की कोशिश कैसे करेंगे? लेकिन कोई भी चीज़ जब कहते हैं ना कि एक्सट्रीम लेवल पे जाती है, जब अपनी लिमिट क्रॉस करती है, तो वो ख़तरनाक हो जाती है। तो अब आप एक ख्याली पुलाव या सपनों की दुनिया में रहना शुरू कर देना, उसको प्रैक्टिकल अमली जामा ना पहनाना, ये चीज़ गलत हो जाती है। तो आज इसी पे हम बात करेंगे सच सवेरा के प्लेटफॉर्म से। यही हम जानने की कोशिश करेंगे, अपने नौजवानों को मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि आया वो कौन सी टर्म्स कंडीशन है जिनको फॉलो करते हुए, जिन पे अमल करते हुए वो कामयाब हो सकते हैं, तरक्की की राह पर गामजन हो सकते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि इस मुल्क के लिए, इस मुआशरे की तरक्की की तश्कील में भी वो अपना नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं। इसी पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। क्या ही तारुफ करवाना, हमारे बेशतर प्रोग्राम में आप उन्हें देखते रहते हैं, सच सवेरा में तशरीफ़ लाते रहते हैं, दीगर टीवी चैनल्स पे भी आप उन्हें देखते रहते हैं। बहुत सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के अंदर वो जो है, बहुत सारे ऐसे इदारों के अंदर वो ट्रेनिंग देते रहते हैं। ट्रेनिंग मुझे लगता है बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको कोई पुश करता रहता है ना, मोटिवेट करता रहता है, येस यू कैन डू इट, तो आपको एक हौसला मिलता है कि भाई मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो ये आज हमें मज़ीद मोटिवेट करेंगे हम सब के फेवरेट, मेरे आपके मेहताब हमीद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, एज यूजुअल, बेहतरीन, जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, फ्रेश, यस, परफेक्ट, जबरदस्त, यस, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच मेहताब साहब, वक्त दिया आपने। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच मेहताब साहब। ज़िंदगी गुजारने के ना कुछ तौर तरीके, कुछ असूल होते हैं, तो वो टर्म्स कंडीशन या वो असूल एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने की कौन से हैं, क्या हैं? और अगर मैं कहूँ कि हालात हाज़ा को भी आपने मद्देनज़र रखना है कि ये जो जिद्दत है, ये क्या हमसे तकाजा कर रही है, बताइए। अच्छा, देखिए, कामयाब ज़िंदगी की जब हम बात करते हैं तो हम पहले कामयाबी को डिफ़ाइन करते हैं। हर इंसान के लिए कामयाबी का एक मेंटल मैप है। जैसे कहीं भी हम जाते हैं तो हम मैप से उसकी डायरेक्शन देखते हैं, इसी तरह कोई भी टर्म है उसके लिए आपका एक मेंटल मैप होता है। अब कामयाबी के लिए आपके दिमाग में क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कामयाब होना चाहते हैं लेकिन उनके पास कामयाबी का मेंटल मैप ही नहीं है। अब जब आपके पास मैप नहीं है तो आपको नहीं पता कि आपने कहाँ जाना है। सो कामयाबी के लिए पहले आप अपने माइंड में क्लैरिटी लेके आए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि दिमाग जो है उससे फ्रीक्वेंसी निकलती है। इसकी मिसाल ऐसे है कि आप एक TCS वाले को एक लेटर दे के भेजें, उस पर एड्रेस मेंशन ना करें, तो वो कहाँ पोस्ट करेगा, वो कहाँ जाके उसको डिलीवर करेगा। इट मीन कि आपको अपने दिमाग को भी स्पेसिफिक डाटा देना है। और कामयाबी के लिए आपने उसे बताना है कि मेरे लिए कामयाबी की डेफिनेशन ये है। अब किसी के लिए
किसी प्रोजेक्ट का हासिल करना हो सकता है, किसी के लिए शादी हो सकती है, किसी के लिए क्योंकि शादियों का सीजन है, अच्छा किसी के लिए कामयाबी डिग्री का हासिल करना हो सकता है। सो कामयाबी की डेफिनेशन सबसे पहले जब तक आपके माइंड में नहीं आती, आप कामयाब जिंदगी के तस्वुर पे, इस जर्नी पे नहीं निकल सकते। अच्छा, यानी यू मीन टू से कि कामयाबी की जब हम बात करते हैं डेफिनेशन सबके लिए मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। देखें अब लेट्स सपोज कि मेरे लिए जो कामयाबी की डेफिनेशन है हो सकता है आपके लिए वो सूटेबल ना हो, बिकॉज आपका एक अपना मेंटल मैप है, क्योंकि हर इंसान मुनफरिद है, और जब हम बाहर से आने वाला डाटा अपने माइंड में लेके जाते हैं तो उसकी एक अपनी इमेज क्रिएट करते हैं। अब हर पर्सन की इमेज डिफरेंट है। दुनिया के अंदर जो कन्फ्लिक्ट्स आते हैं इसी वजह से आते हैं कि हम दूसरे को देख के अपनी कामयाबी के पैरामीटर सेट नहीं करते। ठीक है ना, अब लेट्स सपोज कि आपने एक सड़क की मेजरमेंट करनी है तो आप छोटे से स्केल से नहीं करेंगे, उसके लिए आपका पैरामीटर बड़ा होगा। अब आपकी कामयाबी कितनी बड़ी है उसके लिए उसी तरह के पैरामीटर्स होंगे, उसी तरह के आपके फुटस्टेप्स होंगे और उसी तरह के एक्शंस होंगे। अब कामयाबी लेट्स सपोज आप एक बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं और स्टेप आप उठा रहे हैं बिल्कुल छोटे छोटे, तो आप कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, बिकॉज आपको प्रोग्रेस नजर नहीं आएगी। इंसानी फितरत है कि जब तक हमें प्रोग्रेस नहीं नजर आती तो हमारा दिमाग जो है वो सुस्ती और काहली का शिकार हो जाता है, वो डीमोटिवेट हो जाता है, हमारा इंटरनल मोटिवेशन का सिस्टम डाउन हो जाता है और हमें लगता है कि हम कुछ कर नहीं रहे। ये जो कुछ नहीं कर रहे की डेफिनेशन जब हमारे माइंड में आती है, फील आती है, तो इट्स मीन कि हमारी अपनी माइंड की क्लैरिटी नहीं है। तो कामयाब जिंदगी के लिए सबसे पहले हमें अपनी कामयाबी को डिफाइन करना है और देखना है कि हम किन टर्म्स एंड कंडीशन पे किन चीज़ों को हासिल करना चाह रहे हैं। कुछ लोग पैसा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उस पैसे हासिल करने की रेस में वो अपने रिश्ते, अपनी सेहत खो देते हैं। अब कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमें अपनी सेहत को प्रायोरिटी पे रखना है, हमने अपने रिलेशंस को टाइम देना है और इसके साथ साथ हमने अपने सर्वाइवल को बेहतर करना है, अपनी ज़िंदगी के म्यार को बेहतर करना है। एक बैलेंस रूटीन में आप एक व्हील ऑफ लाइफ को बैलेंस करके चलते हैं। तो हर पर्सन हर एज में कामयाबी की डेफिनेशन डिफरेंट है। जैसे आप भी जब कॉलेज लाइफ में थी तो उस वक्त आपके माइंड में जो कामयाबी का तस्वुर था वो बड़ा मुख्तलिफ था, लेकिन आज अगर मैं पूछूं कि महविश उस वक्त की कामयाबी की डेफिनेशन और अब में क्या डिफरेंस है, तो एक बिग डिफरेंस है। सो अगर आप यूथ को मोटिवेट करना चाहते हैं, अपने यंगस्टर को मोटिवेट करना चाहते हैं, तो उनके मेंटल मैप को हमें मैच्योर करना होगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने बताया क्या है कामयाब ज़िंदगी के टर्म्स कंडीशन, लेकिन सबसे पहले तो कामयाबी को हमें समझना है। बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इसको एक्सप्लेन किया। एक और चीज़ हम देखते हैं हमारी यूथ की, जब हम सोच को देखते हैं, उनके थॉट्स को देखते हैं, उनकी काबिलियत को जब हम परखते हैं, तो नो डाउट हमारे यंगस्टर, हमारे यूथ जो है वो बहुत उनमें सलाहियतें हैं, बहुत ज़्यादा काबिलियत है, लेकिन उनके जब थॉट की बात करते हैं, सोच को देखते हैं, जहाँ पॉजिटिव होनी चाहिए या एक पॉजिटिव उसमें चेंजिंग्स आनी चाहिए, वहाँ पे उनकी वो जो सोच है या फिक्र है वो नेगेटिव कहीं हो रही है। तो आया इसको मस्बत तब्दीलियों में उनकी जो सोच या फिक्र है वो कैसे हम चेंज कर सकते हैं, कैसे तब्दील कर सकते हैं? देखिए, सोच जो है ना वो आपका बुनियादी बीज है, सीड है, और सोच हमारी इन्फ्लुएंस हो रही होती है हमारे एनवायरनमेंट से। ऐसे ही अब अगर नौजवान नस्ल की बात करें तो अगर हमें लग रहा है कि वो नेगेटिव हो रहे हैं तो इट मीन कि उनका जो ओरा है, उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो नेगेटिविटी की बातें करते हैं। और कहा जाता है कि आप अपने इर्द गिर्द 5 लोगों का मजमूआ है आपकी पर्सनैलिटी, जिनके साथ आप वक्त गुजारते हैं। अब अगर आपकी पर्सनैलिटी में नेगेटिविटी है, इट्स मीन आप जिस इन्वायरमेंट में हैं वहाँ पे नेगेटिविटी है, और अब इसका एक ही हल है कि आप उस इन्वायरमेंट को क्विट करें। अच्छा, हम फील कैसे कर सकते हैं? देखिए, नेगेटिव बंदा जो है ना, ब्लेमिंग इज अ सोर्स ऑफ नेगेटिविटी। ठीक है, और ब्रायन ट्रेसी अपनी किताब द आर्ट साइंस ऑफ मोटिवेशन में एक बड़ी प्यारी बात करते हैं, मैं हमेशा कोट करता हूँ कि ब्लेमिंग इज अ सोर्स ऑफ नेगेटिविटी। जब हम गिला शिकवा करते हैं तो आपके दिमाग में नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाती है। रिसेंटली मैं एक सेशन कर रहा था और उसमें भी फर्स्ट स्टेप यही था, फर्स्ट मॉड्यूल में, कि हमने गिले शिकवों को आज से खुदा हाफिज कहना है, क्योंकि गिले शिकवे हमें ना शुक्री की तरफ लेके जाते हैं। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला बार बार यही कहते हैं कि तुम जितना शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और अता करूंगा, और ना शुक्री से मना किया गया है। तो ना शुक्री और गिले शिकवे हमें नेगेटिव माइंड फ्रेम में ले जाते हैं। इट मीन कि अगर किसी की कन्वर्सेशन में ना शुक्री है तो इट्स मीन कि वो नेगेटिव फ्रेम में है। अगर किसी के की कन्वर्सेशन में ब्लेमिंग है, वो कह रहा है कि हालात ठीक नहीं है, हमारे इर्द गिर्द के हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं, इट मीन कि वो नेगेटिव माइंड स्टेट में है, और उससे ये उसके लिए बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है अगर उसने इसको चेंज ना किया। इस वक्त जो है हम सबको सोचना चाहिए। डेफिनेटली देखें, कायनात के खूबसूरत बाग में कमी का तस्वुर कहीं भी नहीं है, और कमी हमारे माइंड में है।
یہ ہماری اپنی حد ہوتی ہے جسے ہم اپنے مائنڈ پہ امپوز کرتے ہیں اس نیگیٹیوٹی کی وجہ سے. نیگیٹیوٹی کی ایک اور میں مثال دیتا ہوں کہ ایک لائٹ ہے, آپ اس کے اوپر کور لگا دیں, آپ اس کو بلاک کر دیں, اس کی لائٹ باہر نہیں آئے گی. نیگیٹیوٹی بھی یہی کام کرتی ہے. جب آپ کے مائنڈ میں نیگیٹیوٹی کا فریم آتا ہے تو وہ آپ کے مائنڈ کے ویژن کو بلاک کر دیتی ہے, آپ کو نظر ہی کچھ نہیں آتا. اب کائنات کے اس باغ میں پاسبلٹیز ہیں, کمی کا تصور نہیں ہے, لیکن آپ کو پاسبلٹیز نظر نہیں آئیں گی. وہیں پہ ایک دوسرا پرسن ہے جو پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے دیکھ رہا ہے, اس کو پاسبلٹیز نظر آ رہی ہیں, وہ بزنس اپرچونیٹیز بھی نکال رہا ہے, اس کے لیے جاب کی اپرچونیٹیز بھی, بیکاز میں ڈفرینٹ اداروں میں جاتا ہوں. پھر ہم سوچتے ہیں بھائی اس کو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں, مواقع مل رہے ہیں, مجھے کیوں نہیں ملتے, کیونکہ اس کی سوچ پازیٹیو ہے. اس میں دیکھیں میں ایک بڑا سمپل سا کانسیپٹ کہتا ہوں کہ ایک طرف ناکامی ہے, ایک طرف کامیابی ہے. اب آپ کامیابی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کال آپ ناکامی کو ملا رہے ہیں. اب آپ جس کو کال ملائیں گے آپ کی بات اسی سے ہوگی. اب آپ ریگولر کال ناکامی کو ملا رہے ہیں, اٹ مین کہ جو مائنڈ سے آپ فریکوینسی نکال رہے ہیں وہ ناکامی کی نکال رہے ہیں, بٹ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, وش کر رہے ہیں کہ مجھے کامیابی ملے گی. تو غریب لوگوں پہ جب ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کی یوزلی جو کنورسیشن ہے اس میں وہ امیری سے نفرت کرتے ہیں لیکن امیر ہونا بھی چاہتے ہیں. اب مائنڈ کنفیوز ہو جاتا ہے. مائنڈ کہتا ہے کہ ایک طرف آپ اس چیز سے نفرت کر رہے ہیں, یعنی کامیابی سے نفرت کر رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ چاہتے بھی وہی ہیں. اب مائنڈ کنفیوز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مائنڈ کی انرجی بلاک ہو جاتی ہے, وہ موو نہیں کرتی. اٹس سیم لائک ایک پرسن کو آپ کھڑا کر دیں, اس کو پیچھے سے بھی پکڑ لیں اور آگے سے بھی, اور سے کہیں بھاگے, اب پیچھے والی فورس اس کو پیچھے کھینچ رہی ہے, آگے والی فورس. بریک لینے میں تب سے بریک کے بعد اس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ یہ بڑا ناظرین واقعی ضروری ہے جس طرف انہوں نے ہماری توجہ دلائی کہ سوچ اس کو پازیٹیو کرنا, جو آپ چاہتے ہیں وہی سوچنا بڑا میٹر کرتا ہے. تو ان ڈیٹیل ہم مزید جانتے ہیں کہ نوجوان کی ترقی کے لیے کون کون سے اور ٹرمز کنڈیشن ہے, کیسے انہیں اڈاپٹ کرنا ہے, ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں. اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس میں ہم ڈسکشن کریں نوجوانوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, ان کی ترقی پہ بات کی جا رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کیا ٹرمز کنڈیشن ہیں, کون سے ایسے اصول ہیں جنہیں اپنانا بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہمارا نوجوان آج ترقی چاہتا ہے. تو اس پہ بات ہو رہی ہے. مہتاب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مہتاب صاحب, جہاں ہم نے بات کی کہ کامیاب زندگی کیا ہے, اس کے کیا اصول ہونے چاہیے, مثبت ہم نے سوچ کی بات کی, وہیں پہ ایک اور چیز مجھے بتائیے کہ جب آپ نے ترقی یا کامیابی حاصل کرنی ہے, یہ سفر آپ نے طے کرنا ہے, تو اس میں ڈسپلن اور ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا جو وقت ہے اس کی اہمیت کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. دیکھیے ٹائم از منی, دنیا کی سب سے قیمتی کرنسی اگر میں کہوں تو وہ ٹائم ہے. ایک غریب انسان کے پاس 24 آورز ہیں ایک دن میں, ایک امیر انسان کے پاس بھی اتنے ہی ہیں, ایک کامیاب انسان کے پاس بھی اتنے ہی ہیں, اور ناکام کے پاس بھی. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کرنسی کو یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں. سیم لائک کہ میں آپ کے اکاؤنٹ میں ڈیلی 86,400 منٹس رکھتا ہوں, اور میں کہوں کہ آپ نے میں بھی انہیں یوٹیلائز کرتا ہے. اب اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو کہ آپ انہیں کیسے یوٹیلائز کریں گے, بٹ جیسے ہی وہ دن ختم ہوگا وہ ٹائم ختم ہو جائے گا. اب آپ کا اس پر کنٹرول نہیں ہے. اٹ مین کہ کنٹرول آپ کا پریزنٹ میں ہے کہ آپ نے پریزنٹ مومنٹ میں اس ٹائم کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مذہب کے اندر بھی ٹائم کے پیراڈائم ہمارے لیے نشانیوں کے طور پہ دی ہے. نماز آپ بغیر وقت کے نہیں پڑھ سکتے, اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑی ٹریننگ ہے. جو آپ نے بات کی کہ مسلسل ہم نے ڈسپلن کو کیسے اپنانا ہے, تو ڈسپلن کے بغیر آپ کو دیکھیں کہ اگلا جہاں بھی نہیں ملتا. اور یہ کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نشانیاں چھوڑ دی ہیں کہ ڈسپلن از ویری امپورٹنٹ. پرندے صبح دیکھیں اپنے وقت پہ نکلتے ہیں, بے شک اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسپلن اپروچ ہے وہ ہمارے مائنڈ کو میچور کرتی ہے. یس, اور کوئی بھی چیز تب آپ کو ملتی ہے جب آپ ڈسپلن وے میں اس کو حاصل کرنے کے لیے اسٹیپس لیتے ہیں. ریسرچر نے, سائیکالوجسٹ نے یہ ڈیفائن کیا کہ کوئی بھی کام اس میں جب آپ 10,000 گھنٹے کام کر لیتے ہیں تو آپ اس کے ماسٹر بن جاتے ہیں. اب 10,000 گھنٹے کا مطلب ہے کہ آپ ایک ہی کام کے لیے 8 سے 10 سال لگاتے ہیں, 8-9 گھنٹے ڈیلی کے ڈسپلن اپروچ میں کام کرتے ہیں, تو آپ اس کے ماسٹر بن جاتے ہیں. اب دنیا کے اندر جو بھی انسان کسی بھی فیلڈ میں ماسٹری کے لیول پہ ہوتا ہے, اگر آپ اس کی لائف کو دیکھیں تو اس نے اتنا ٹائم فریم گزارا ہوتا ہے, اور اب اس ٹائم فریم میں وہ ایک ڈسپلن اپروچ کے ساتھ پریکٹس کرتا ہے. اگر ڈسپلن کو نکال دیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کے مائنڈ میں وہ مائنڈ پیٹرن ہی نہیں بن پائیں گے, جس کی وجہ سے کامیابی آپ سے کوسوں دور بھاگے گی. تو کامیابی کے لیے ڈسپلن از فرسٹ کی, اسے ہم کہہ سکتے ہیں سینٹر آف گریویٹیشن. اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ میں ڈسپلن کے بغیر کامیابی حاصل کر لوں گا تو وہ شارٹ ٹرم مائکرو ویو تھنکنگ کا پروسیس ہو سکتا ہے. وہ کسی شارٹ آبجیکٹو کو تو ضرور اچیو کر لے گا, لیکن ایک لانگ ٹرم ویژن کو, اپنی زندگی کو بہتری کے لیے جو ایک لانگ ٹرم ویژن ہے اس کو اچیو نہیں کر سکتا. بیکاز اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہی لیسن دیے ہیں,
اور کامیابی کی جو سائنس ہے سکسیس کے جتنے بھی پرنسپلس ہیں ان میں بھی یہ چیز بار بار ریپیٹ ہوتی ہے کہ آپ نے ڈسپلن اپروچ کے ساتھ ڈیلی بیس پہ ایکشنز کرنے. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو میں نے بات اس میں کی تھی وقت, کیونکہ آپ نے کہا ٹائم از منی, اور اس وقت جب ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں ان سے تو صبح ارلی اٹھا نہیں جاتا, رات بھر جاگنا, دن بھر سونا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ قرآن مجید میں بتایا ہے کہ رات کو میں نے آرام کے لیے بنایا ہے اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے. اب ہم جب نیچر کے ساتھ الائن ہوتے ہیں تو ہماری چیزیں آٹومیٹکلی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ ہماری انرجی پازیٹیو ہو جاتی ہے اور ہم فرسٹریٹڈ فیل نہیں کرتے. اب لیٹ سپوز کہ میں اگر ساری رات موبائل کا استعمال کرتا رہوں گا اور صبح ہونے کے قریب میں سو جاؤں گا, تو اب پہلے میری مینٹل فجر کے قریب انہیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. اب مینٹل ہیلتھ میری یہاں پہ ڈسٹرب ہو رہی ہے, اور ریسرچ نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ جو صبح صادق کا وقت ہے وہ 1 سے 1.5 گھنٹہ جو فریکوینسی آ رہی ہوتی ہے وہ ہمارے مینٹل ہیلتھ کے لیے, ہماری انرجی کے لیے بہت ضروری ہے. اب اگر آپ اس وقت سوئے ہوئے ہیں تو آپ اس انرجی سے دور ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ نے رات ساری موبائل کا جب استعمال کیا تو موبائل نے آپ کی نیند کو ڈسٹرب کر دیا. اچھا, اس میں بھی کہتے ہیں نا رات میں جب آپ یہ رات آرام کے لیے اس کو مختص کیا گیا, کیونکہ رات کے ایک پہر میں آپ کی باڈی میں کچھ ہارمون جو ہے نا وہ جنریٹ ہوتے ہیں, کچھ ایکسچینج ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی بیکاز آپ کے مائنڈ کا نا ایک ریپیئرنگ کا سسٹم ہے. دیکھیں اس کے پیچھے سائنس یہ ہے کہ دماغ میں ریپیئرنگ کا سسٹم ہوتا ہے. اب وہ جب جاگتے رہیں گے تو کیسے؟ اب جتنا بھی ڈیٹا آپ نے پورے دن میں پروسیس کیا, اب ریپیئرنگ ہونی ہے, کس کو سیو کرنا ہے, کس کو آپ نے ڈم کر دینا ہے, کس کو کس انٹینسٹی تک رکھنا ہے, اور نیکسٹ ڈے کے لیے آپ کی ٹرین آف تھاٹ کیا ہوگی. اب رات میں آپ جب موبائل اسکرول کر رہے ہیں, آپ سوشل میڈیا کی تیزی کو دیکھ رہے ہیں, اب پوری رات سونے کے, اب جب آپ صبح کے قریب سو گئے, اب آپ کے دماغ میں وہی چیزیں چل رہی ہیں. اب جب آپ صبح اٹھیں گے, آپ سوتے ہوئے بھی فرسٹریٹڈ تھے, آپ جب صبح اٹھے تب بھی فرسٹریٹڈ ہیں. اب آپ کی لائف کا جو سائیکل ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے, اور جب آپ کی لائف کا سائیکل ڈسٹرب ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کامیابی کے لیے تیار نہیں ہوتے, بیکاز آپ کی انرجی آپ کو سپورٹ نہیں کرتی, اور آپ کا مائنڈ, آپ کی باڈی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہے, ریزسٹنس میں آ جاتی ہے. اب مائنڈ جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے ریسٹ ملے, وہ چاہ رہا ہے کہ نیند پوری ہو تاکہ میں ریپیئرنگ کا عمل کروں, لیکن آپ اٹھے ہوئے ہیں, اب آپ نے کام بھی کرنا ہے, اور باڈی آپ کی جو ہے وہ تھکن کا شکار ہے, جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی آپ کا جو ایک بیہیویئر آؤٹ سائڈ ورلڈ کو نظر آتا ہے وہ بڑا ایک عجیب سا اور کنفیوز سا, فرسٹریٹڈ سا, تھکا تھکا نظر آتا ہے. آپ کی انرجی کبھی بھی ہائی نہیں خود اریٹیٹ ہوتے ہیں. سو نیند جو ہے بڑی ضروری ہے, اور اگر ہم وقت پہ سوئیں گے, دیکھیں آپ نے اپنی روٹین کو سیٹ کرنا ہے کامیابی کے لیے. قدرت بھی ہمیں انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے نا, وہ بھی ہمیں الارم کری بتا رہی ہے کہ آپ نے کب آرام کرنا ہے, کب کام کرنا ہے, وقت کیا آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. دیکھیں جو لوگ اپنی روٹین کو سیٹ کر لیتے ہیں, آپ ان کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں, پچھلے 10 سال سے ان کو آپ ٹریک ریکارڈ ان کا دیکھیں, تو آپ کو فیل ہوگا کہ وہ 10 سال پہلے جہاں تھے اب وہ کافی بدل چکے ہیں. ان کی زندگی میں بہت تبدیلی آئی ہے, اور زندگی میں تبدیلی تبھی آتی ہے جب آپ اپنی روٹین کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. اچھا, اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی روٹین ٹھیک نہیں ہے, ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک دم سے بڑا چینج چاہتے ہیں. چینج دیکھیں اسمال اسٹیپ سے ہوتا ہے, بیکاز باڈی مائنڈ ایکسیپٹ نہیں کرتی. اب میں یہاں پہ کہوں کہ میں 80 kg کا ویٹ اٹھا لوں گا تو میری باڈی کے مسلز الاؤ نہیں کریں گے. سیم لائک مائنڈ کے بھی مسلز ہیں. اب مائنڈ کے مسلز کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو روٹین بنی ہوئی ہے آپ اس کو سلولی ڈائیورٹ کریں, اس کو چینج کریں. بٹ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک دن میں, نہیں میں تو کل سے جو ہے میں اپنی روٹین چینج کر دوں گا. اب وہ جب آپ روٹین چینج کرتے ہیں, مائنڈ ریزسٹ کرتا ہے, باڈی ریزسٹ کرتی ہے, بیکاز آپ کا پیٹرن ڈیولپ ہو گیا. اب اس پیٹرن کو بریک کرتے ہوئے جب پہلی دفعہ آپ کو ناکامی ہوتی ہے تو آپ کے مائنڈ کو مل جاتی ہے کہ آپ نہیں کر سکتے, یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. یہ پتہ نہیں وہ کامیاب لوگ ہیں جو صبح جلدی اٹھتے ہیں, جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی آپ کے مائنڈ کی کلاک بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور مائنڈ کی کلاک یہ ہوتی ہے کہ آپ جب ایک چیز طے کر لیتے ہیں, اپنی روٹین میں لے آتے ہیں, تو پھر خود بخود آپ کی آنکھ صبح کھلتی ہے, پھر آپ کو الارم کی ضرورت نہیں ہوتی. الارم کی ضرورت تب پڑتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ بھی آپ سے شکایت کرتے ہوں گے, بلکہ یہ بات ڈسکس کرتے ہوں گے کہ مہتاب صاحب میں تو الارم لگا کے بھی سوتا ہوں یا سوتی ہوں لیکن میری آنکھ نہیں کھلتی. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو جو نیند چاہیے آپ کی وہ نیند پوری نہیں ہو رہی. اگر آپ کو منیمم 8 گھنٹے کی نیند چاہیے اور آپ 1 بجے سو رہے ہیں اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں 5 بجے اٹھ جاؤں گا, تو بڑا مشکل ہوگا آپ کے لیے, بیکاز جب آپ پیک پہ ہوں گے نیند کی اس وقت الارم بج رہا ہوگا, لیکن اب آپ اس پیک میں نیند کی تو الارم بج رہا ہے تو آپ کو آواز بھی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, اس کے لیے کہ آپ اپنے سونے کے ٹائم کو جلدی کریں اور سلولی آپ اپنی روٹین کو چینج کریں, کیونکہ جو کامیاب لوگوں کی روٹین ہے اگر آپ اسے فالو کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی سیم ریزلٹس آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو مائنڈ کی سائنس NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کہتی ہے, اسے ہم کہتے ہیں ماڈلنگ. ماڈلنگ میں ہوتا ہے کہ کامیاب بندہ ہے, اس نے جو بھی اسٹیپس اٹھائے سیم پیٹرن اگر آپ اپنے مائنڈ میں ڈیولپ کر لیں تو آپ بھی سیم سکسیس حاصل کر سکتے ہیں, بٹ پیٹرن سیم ہونے چاہیے, ایکشن سیم ہونے چاہیے. اب اگر ایک شخص صبح جلدی اٹھتا ہے
اور آپ جلدی نہیں اٹھتے, اٹ مین کہ آپ اس کے پیٹرنس کو ماڈل نہیں کر رہے. تو کامیابی کے لیے دیکھیں جلدی سونا, جلدی اٹھنا یہ کی ہے, اس کے بغیر مشکل. دیکھیں وہ کہتے ہیں فجر کے بعد اللہ پاک جو ہے نا وہ ایک رزق تقسیم کرنے کا ایک عمل یا ایک وہ چیز ہوتی ہے, ہم اس وقت سو رہے ہوتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں ہماری رزق میں برکت نہیں ہو رہی, ہم اتنی محنت یا ایفرٹ کرتے ہیں. دیکھیں آپ ابھی مارکیٹس میں جائیں تو ریسنٹلی میں والد صاحب کے ساتھ گیا تو 11 بجے ساری مارکیٹس بند تھی. اب ہم امیجن کریں, ہم 11:30 بجے ہم نے بینک کا کچھ کام تھا, 11:30 بجے جب ہم ایک مال میں انٹر ہوئے اس وقت شاپس ابھی کھل رہی تھی اور 50% سے زیادہ شاپس بند تھی. اب آپ سوچیں کہ ظہر کا ٹائم قریب پہنچ گیا ہے اور ابھی تک آپ کا کاروبار سٹارٹ نہیں ہوا, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ برکت کہاں پہ ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ بہت تیزی ہے, بے چینی ہے, وقت صحیح نہیں گزر رہا. اسی وجہ سے ہم ناشکری مائنڈ کے فریم میں جاتے ہیں, بیکاز ہم نیچر کے اس ٹائم فریم کو فالو نہیں کر رہے, اور جب فالو نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اکثر کہتے ہیں کہ جب آپ قدرت کے ساتھ چھیڑخانی کریں گے نا تو اس کے بڑے پھر سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. اگر آپ قدرت کے ساتھ چلتے ہیں, وہ جو بھی ڈیمانڈیں پوری کرتے ہیں تو آپ کو پروفٹ فائدہ ہوتا ہے. تخلیق اس نے, اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کیا نا, ہر چیز کی سائنس کا اس کو علم ہے, ہمیں تو علم نہیں ہے, ہمارا تو بڑا محدود سا علم ہے. اب کیونکہ رات کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنایا ہے کہ ہمارے مائنڈ کی ریپیئرنگ ہو, ہمارا مائنڈ فریش ہو جائے تاکہ ہم صبح ایک نئی انرجی کے ساتھ اگلے دن کا آغاز کریں. ایگزیکٹلی. میں تو آپ سے ایک اور چیز جو میں نے اپنے انٹرو میں بھی ڈسکس کی تھی, اب اس پہ آتے ہیں. نوجوان جو ہم بات کرتے ہیں ماشاءاللہ بڑا قابل ہے اور پڑھے لکھے کی بات کرتے ہیں, ڈگری ہولڈرز ہیں, ہنرمند ہے ہمارا, لیکن ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان جو ہے نا وہ خوابوں کی دنیا یا اس جنت میں وہ رہ رہا ہے. لیکن اب ٹھیک ہے آپ سپنے دیکھیں, خواب دیکھیں, وہی بات, جب تک آپ سپنا دیکھیں گے نہیں اسے پورا کیسے کریں گے, لیکن اسی جنت میں گھومتے پھرتے رہنا, اس کو ایک حقیقی جنت بنانے کی ایفرٹ نہ کرنا, اس طرف نوجوانوں کو کیسے لے کر آئیں کہ آپ ڈگری ہولڈر ہیں, آپ کے پاس بہت سارے سپنے ہوں گے, ایک اپنی دنیا بسا رکھی ہے, لیکن اس کو ایک حقیقت کی شکل بھی دینا بڑا ضروری ہے, تو اس طرف کیسے لے کر آئیں؟ دیکھیے مائنڈ کا ایک بڑا آسان سا پروسیس ہے. جب میں اپنی جرنی پہ تھا تو میں کتابیں بہت پڑھتا تھا, تو ایک وقت آیا کہ میں بڑا فرسٹریٹڈ ہو گیا. تو جو میرے مینٹور تھے انہوں نے کہا کہ کتابیں پڑھنے کی ریشو یہ ہے اور ایکشن کی ریشو یہ ہے. اب یہ اتنا گیپ ہے, اس وجہ سے فرسٹریشن ہے. کتابیں پڑھنا کم کریں اور ایکشن کو اس کو الائن کریں. اب دیکھیں ہم جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, ہم ڈریم اپنے سیٹ کرتے جا رہے ہیں, بٹ ہم اگر ایکشن نہیں کر رہے تو ڈیفینیٹلی مائنڈ کنفیوز ہونا شروع ہو جاتا ہے, بیکاز ہم مائکرو ویو تھنکنگ کی ورلڈ میں ہیں. ہم سوشل میڈیا پہ لوگوں کی سکسیس کو دیکھتے ہیں, بٹ وہ سکسیس کا 10% ہے. سوشل میڈیا کی لائف میں اور ریئل میں بڑا فرق ہے ڈیفینیٹلی. اب 90% اس سکسیس کی جو سٹوریز ہیں, جو ہرڈلز ہیں, وہ ہمیں نظر نہیں آتی. ہم اس 10% والے پارٹ کو پک کرتے ہیں اور اسی کے اوپر اپنا ایک مینٹل فریم بنا لیتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی حاصل کرنا ہے, یہ بھی حاصل کرنا ہے, یہ بھی حاصل کرنا ہے. اچھا یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ آپ نے یہ حاصل کرنا ہے, آپ کے ایمز, آپ کے گولز, آپ کے ایمبیشنز ہائی ہونے چاہیے, بٹ کیا آپ اسی ریشو سے ایکشنز کر رہے ہیں؟ اگر آپ ایکشن نہیں کر رہے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کے لیے الارمنگ ہے دوبارہ سے, بیکاز آپ کے ایکشن نہ کرنے کی وجہ سے آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے, آپ فرسٹریٹڈ رہیں گے, آپ کنفیوز رہیں گے. کنفیوز پرسنالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایکشن نہیں کرتی. کتاب کو صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے, جب تک آپ اس پر عمل نہیں کرتے ریزلٹس نہیں آتے. اسی طرح آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں, ڈگری لے لی ہے میرے پاس تو ڈگری, میں ڈگری ہولڈر ہوں, لیکن اب وہی بات بولی ایکشن جب دیکھتے ہیں تو وہ زیرو. دیکھیں ڈگری آپ کی سکسیس کی ایکویشن میں نا ایک فیکٹر ہے. لیٹس سپوز میں کہتا ہوں کہ 50% ہے, 50% آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے, آپ کا ڈسپلن ہے, آپ کا ہارڈ ورک ہے, آپ کی کنسسٹنسی ہے. اگر اس 50% والے پارٹ کو آپ مس کر دیں اور آپ امید کریں کہ آپ 100% اچیو کر لیں گے تو امپاسبل ہے. سو ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کا مائنڈ فریم کیا ہے. میں مائنڈ فریم کا ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ مائنڈ فریم از آل اباؤٹ کہ آپ کس مائنڈ اسٹیٹ میں ہیں, آپ کیسا سوچ رہے ہیں. آپ کے پاس ڈگری بھی ہے, لیکن اگر آپ مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ ڈگری آپ کو کبھی بھی کام نہیں آئے گی. ریسنٹلی ہم ایک ٹریننگ کروا رہے تھے, میں نام نہیں لیتا آرگنائزیشن کا, اور ایک بہت بڑی آرگنائزیشن انہوں نے اناؤنس کیا کہ ان کو 30 گریجویٹس چاہیے, 30 MTOs چاہیے اس جاب کے لیے, جس کی سیلری بھی ایک بہت اچھی تھی. یقین مانیں پورے پاکستان میں سے وہ 12 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں کر سکے. اور جب میں نے ان سے ڈگ ڈاؤن کیا, کیوری کی, تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہمارا پروسیس ہوتا ہے, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر 2 انٹرویوز ہوتے ہیں. تو عموماً لوگ ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے تھے, آلدو ان کے پاس ڈگری ہوتی تھی, یا وہ فرسٹ انٹرویو میں نکل جاتے تھے بیکاز ان کا مینٹل ایٹیٹیوڈ یہ نہیں ہوتا. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ جابس نہیں ہیں,
اور ایک طرف جن کو لوگ چاہیے ان کو لوگ نہیں مل رہے. اب لوگ اس لیے نہیں مل رہے کہ وہ رائٹ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, وہ جو آپ کی ایکویشن میں 50% والا پارٹ ہے وہ مسنگ ہے. تو نوجوان اصل اگر اس 50% والے پارٹ پہ کام کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر کامیابی خود پیچھے آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر کامیابی کے لیے آپ کو بھاگنا نہیں پڑتا. بیکاز دیکھیں بچے والدین کو کہتے ہیں کہ ہم اس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں, اور والدین ریزسٹ کیوں کرتے ہیں؟ بیکاز دے نو کہ ان کے بچے کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے, دے نو کہ ان کا بچہ کتنے پانی میں ہے, اس لیے وہ ریزسٹ کرتے ہیں بیکاز ان کا ایکسپیرینس ہے. لیکن بچہ کہتا ہے کہ میرے والدین میری بات نہیں مانتے. اگر آپ کے اندر اتنے گٹس ہوں, اگر آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس ہو, اگر آپ کے اندر جو ابیلٹی آپ اس پہ اتنا ایکشن کرتے ہوں, تو ڈیفینیٹلی آپ اپنے پیرنٹس کو بھی منا لیتے ہیں. اور وہی لوگ پیرنٹس کو مناتے ہیں جو بالکل کلیئر ہوتے ہیں, جو ایکشنز کرتے ہیں, جو ریزلٹ پروڈیوس کرتے ہیں. آرگنائزیشن کے اندر ایک ویری ٹرو. میں اپنی اگزامپل دیتی ہوں, سوری آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں. باقی والدین کی طرح میرے والدین بھی چاہتے تھے کہ میں نا ڈاکٹر بنوں. اچھا ڈاکٹر نہیں بن سکتی تو وکیل بن جاؤ. اب تھوڑی بہت ایفرٹ کی میں نے, ان کی پسند پہ کام کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے جو بات کی کہ بچہ جو ہے وہ والدین کو منا سکتا ہے, یہ اس کی اسکل ہے. اب مجھے شوق تھا میڈیا میں آنے کا, اب میں نے آہستہ آہستہ ان کو جو ہے ایگری کرنا شروع کیا. ایٹ دا اینڈ وہ مان گئے. تو اب یہ چیز ہے, اب یہ پریکٹس ہمیں اڈاپٹ کرنی ہوگی. بریک کی جانب بڑھنی ہے مہتاب صاحب. بریک کے بعد ہم اس پہ مزید ڈسکشن کرتے ہیں کہ آیا جب ہم نوجوان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہیں تو اس کا پازیٹیو یوٹیلائز جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کس طرح سے ایک ایسی حکمت عملی یا ایک ایسی پریکٹس عمل میں لائی جائے کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے ان کا جو مستقبل ہے وہ بہتر سے بہترین ہو سکے. لیکن کیسے؟ بہت ساری ٹرمز کنڈیشن ہوتی ہیں, بہت ساری پریکٹسز ہوتی ہیں, اس پہ ہم مزید ڈسکشن کرتے ہیں, مزید جانتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کریں ہمارے نوجوانوں کو لے کر, ان کی ترقی کے لیے کیا اصول ہونے چاہیے, کون کون سی ایسی پریکٹسز ہیں جنہیں عمل میں لانا ضروری ہے, یا ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے, یا وہ جو بھی کام کر رہے ہیں یا جس کام میں بھی وہ ایکسل کرنا چاہتے ہیں, سٹارٹ ان کا کیا ہونا چاہیے, اور کس طرح وہ آہستہ آہستہ اپنی کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں, یا انسٹنٹ رزلٹ کی طرف جب وہ آتے ہیں تب کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. اسی پہ ہم بات کریں. مہتاب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مہتاب صاحب, نوجوان جو ہے وہ یقیناً ہمارے ملک کا نا بڑا قیمتی اثاث ہے, اور ان کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں نا انہیں سامنے لانا یہ بڑا ضروری ہے. اس وقت ہم کیا دیکھتے ہیں, جو بریک میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ بچہ کچھ اور بننا چاہتا ہے, والدین کچھ اور بنا رہے ہوتے ہیں, بیچارے جیسے تیسے کوشش کر کے وہ لگا ہوتا ہے, لیکن وہ اپنا 100% نہیں دے پاتا. تو آیا جو بچے کی خودداد صلاحیتیں ہیں ان کو سامنے کیسے لایا جائے, ان سے کس طرح سے ملک و قوم کو بھی فائدہ ہو اور اس بچے کا مستقبل بھی جو ہے وہ بھی بہتر ہو؟ دیکھیں اس میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ ہم نے جب کھانا ہوتا ہے, اگر اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہو, اگر کھانا ٹھیک نہ ہو, روٹی جلی ہوئی ہو, تو ہم دیکھیں ہم اسے حلق سے نیچے نہیں اتارتے, ہم اتنے کانشیس ہیں. بٹ انفارچونیٹلی جو ہم بننا چاہتے ہیں ہم ویسا ڈیٹا نہیں لیتے, ڈیٹا جیسا بھی آتا ہے ہم دماغ میں ڈالتے جاتے ہیں. اب بچہ جو بننا چاہتا ہے اس کے لیے ہم سٹیپ کیا کر رہے ہیں, ہماری پریورٹی نہیں ہے. بیکاز دیکھیں جب تک آپ کی پریورٹی نہیں ہے, ہم اگر کسی کو کہیں کہ آپ نے بچے کو کیا بنانا ہے, اس کے لیے آپ کوچنگ لے لیں, تو لوگ کہیں گے کوچنگ کیوں لیں جی, ہمیں تو پتہ ہے خود. اچھا ہم ایڈوائس بھی اس سے لے رہے ہیں جو اس فیلڈ کا نہیں ہے. اب آپ لیٹس سپوز چاچو سے, ماموں سے ایڈوائس لے رہے ہیں کہ ماموں میں یہ بن جاؤں, اب ماموں کہہ رہے ہیں ہاں آپ یہ بن جاؤ, یہ فیلڈ بڑی اچھی ہے. اچھا پہلے اب یہ چیک کر لیں کہ ماموں کیا خود اس فیلڈ میں ہے یا نہیں. اگر ماموں اس فیلڈ میں نہیں ہے تو آپ ان سے سجیشن کیوں لے رہے ہیں. سجیشن اور فیڈ بیک ہمیشہ یاد رکھیں آپ ایکسپرٹ سے لیں اور ایکسپرٹ تک پہنچیں. لیکن یوزلی پیرنٹس ایسا نہیں کرتے. پیرنٹس اپنے لیفٹ رائٹ جو بھی اویلیبل ریسورس ہے اس سے پوچھتے ہیں ہاں جی کیا کریں, اچھا ایسے کر لیں, میرے فلانے نے یہ کیا تو وہ آج یہاں پہنچ گیا. ہم اس یہاں پہنچنے کو دیکھ کے اپنے بچے کو ایک رانگ ٹریک پہ لے آتے ہیں. اب آپ کی گاڑی ہی رانگ ٹریک پہ ہے تو آپ کیسے اس کو, جتنا مرضی آپ اس کو ڈرائیو کریں وہ غلط جگہ جائے گی. تو ہمیں ڈائریکشن کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اپنی پرائورٹی بنائیں کہ بچے کی فیلڈ کے لیے کانشیس ہو جائیں, اس کے لیے ریسرچ کریں, اس کے لیے پیسہ انویسٹ کریں. آپ موبائل پہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں, آپ کپڑوں پہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں, کھانے پہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں, گاڑی پہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں, اور جس چیز کے ساتھ آپ نے وقت گزارنا ہے آپ اگر اس پر پیسہ انویسٹ نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی ڈائریکشن غلط ہو جائے گی. زندگی میں 3 چیزوں کے ساتھ ہمارا وقت گزرتا ہے. نمبر 1 ہمارا آفس جہاں پہ ہم نے بیٹھنا ہے. نمبر 2 ہمارا پیشہ, ہمارا کریئر, ہم نے جس فیلڈ میں ہونا ہے. اور نمبر 3 پھر آپ کی جب شادی ہو جاتی ہے تو آپ نے اپنے پارٹنر کے ساتھ رہنا ہوتا ہے. یہ 3 وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ ہمارا موسٹلی ٹائم گزرتا ہے. ان کی سلیکشن ہمیں اپنے مزاج کے مطابق کرنی چاہیے. اگر مزاج کے مطابق نہیں ہوگی, اب بچے کے مزاج کو والدین پرکھ سکتے ہیں
دیکھ سکتے ہیں, ٹیچر سے سجیشن لے سکتے ہیں, بیکاز ٹیچرز کے ساتھ بھی بچوں کا ٹائم گزرتا ہے. پھر ایک لٹمس پیپر بچے کا پتہ چل جاتا ہے, ڈیفینیٹلی پتہ چل جاتا ہے. لیٹس سپوز کہ ایک بچہ ہے وہ اسپورٹ میں بہت اچھا ہے, آپ اس کو اسپورٹ میں ویلیو دیں, آپ اس کو سپورٹ کریں اور آپ دیکھیں کہ وہ کون سی اسپورٹ میں بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے, اس کو فل سپورٹ کریں. اچھا فل سپورٹ کریں گے, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس میں یہ گٹس ہیں آگے جانے کے یا نہیں. اگر نہیں ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اٹس سیم لائک اے لٹمس پیپر ٹیسٹ ہے, آپ ٹیسٹ کریں جس فیلڈ میں وہ کلک ہو رہا ہے وہاں پہ اس کو سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ہم اپنی وش, اپنی خواہش کی وجہ سے بچے کو ڈرائیو کرتے ہیں. اس کی مثال ہے کہ مالی جو ہے نا, وہ جب بیج لگاتا ہے پھر پانی دیتا ہے, اس کا کام صرف پانی دینا ہے. وہ پودے کو اپنی مرضی سے لیفٹ رائٹ نہیں کر سکتا, پودا اپنی مرضی سے کھلتا ہے. بچے کے ساتھ ہم یہ ظلم کرتے ہیں کہ ہم اس کو پانی دینے کے ساتھ ساتھ اس کی کونپلوں کو پکڑ پکڑ کے کھینچتے ہیں کہ تو نے اس طرف بڑھنا ہے, تو نے اس طرف بڑھنا ہے. اب وہ نیچرل گروتھ نہیں کرتا. سو نیچرل گروتھ کے لیے ہمیں اس پروسیس کو سمجھنا ہے. میں کسی کو بھی گروتھ رک جاتی ہے. میں کسی کو بھی سجیشن نہیں دیتا. میرے پاس آتے ہیں, سر بتائیں ہم کس فیلڈ میں جائیں. میں نے کہا بیٹا میں آپ کو اپنی فیلڈ کی سجیشن دے دوں گا, اور مائٹ بھی آپ کی پرسنالٹی الائن نہ ہو. آپ خود ایک ٹیسٹ کریں, آپ جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں لسٹ بنا لیں, 3-4 پرائورٹیز رکھ لیں, پھر اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے جا کے ملیں, ان سے کویسچنس پوچھیں اور اس فیلڈ کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں. ہم موبائل لیتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, لیکن اپنی فیلڈ کے لیے ریسرچ نہیں کرتے. جسٹ کہتے ہیں بس کہیں داخلہ ہو جائے اور بس ہم ڈگری کرتے ہیں. اسی وجہ سے پریکٹیکل لائف میں پھر ہم خوش نہیں ہوتے. سو ریسرچ بتاتی ہے کہ جو لوگ پریکٹیکل لائف میں خوش نہیں ہوتے, اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کی زندگی میں کلیئرٹی نہیں ہوتی. ان کی ڈگری کی سلیکشن بھی اسی طرح ہوتی ہے, وہ ٹرینڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ ٹرینڈ یہ ہے تو یہ کر لیں, ٹرینڈ یہ ہے تو یہ کر لیں, جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی وہ بچہ جس کو ہم جو بنانا چاہتے ہیں وہ بائی نیچر وہ بن نہیں پاتا. اچھا مہتاب صاحب, ایک کہاوت کہہ لیں, اس کو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, کہا بھی جاتا ہے, بڑے بزرگوں سے بھی سنا ہے کہ ناکامی جو ہے وہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. آیا کہ یہ بات درست ہے؟ دیکھیں, ناکامی از فیڈ بیک. این ایل پی میں یہ پورا ایک پرنسپل ہے کہ دیر از نو فیلئر, دیر از اونلی فیڈ بیک. فیلئر کے ورڈ کو ہی آپ چینج کر دیں مائنڈ سے. دیکھیں فیلئر کا ورڈ آپ کو سینس آف اسٹریس دیتا ہے. بہت سے لوگ, نوجوان نسل فیلئر کو یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ان کی ذات کا فیلئر ہے, جبکہ وہ فیلئر صرف اس ایونٹ کا ہے, وہ ان کی ذات کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو فیلئر کے ورڈ کو ریپلیس کر دیں. آپ کہیں کہ یہ فیڈ بیک ہے. جب آپ کے مائنڈ کو ورڈ فیڈ بیک ملتا ہے نا, آپ کی انرجی, اچھا یہ فیڈ بیک ہے تو اس نے مجھے چیلنج کیا, تو آپ کا انر سیلف ایکٹیو ہوتا ہے. سو فیلئر کے ورڈ کو ہم چینج کر دیں, بیکاز ورڈ کی سائنس ہے, ہمارے مائنڈ کو افیکٹ کرتی ہے. اب فیلئر کا ورڈ ہمارے مائنڈ کو ایک سینس آف اسٹریس دیتا ہے, بیکاز ہماری سیلف امیج اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی, سیلف کانفیڈنس اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا, انوائرمنٹ بڑا نیگیٹو ہوتا ہے, لیفٹ رائٹ سے ہمیں باتیں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں. اس وجہ سے فیلئر کے ورڈ کو ہم بہت زیادہ اپنے اوپر ہیوی کر لیتے ہیں. 5-10% لوگ ہیں جو اس کے اگینسٹ جاتے ہیں, وہ اس کو ایز اے موٹیویشن استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا میں فیل ہوا ہوں, بیکاز وہ اپنی انر موٹیویشن کو ایکٹیو کرتے ہیں. بٹ وہ 5-10% لوگ ہیں. 90% لوگ فیلئر کے ورڈ کی وجہ سے اسٹریس میں چلے جاتے ہیں. سو آپ نے فیلئر کے ورڈ کو فیڈ بیک سے ریپلیس کرنا ہے کہ یہ فیڈ بیک تھا. ایڈیسن کی ایگزامپل لیں, اتنے زیادہ ایکسپیریمنٹ کے بعد, وہ ہر ایکسپیریمنٹ کے بعد اس کو پتہ چلتا تھا کہ یہ فیڈ بیک ہے, یہ کام اس طرح سے نہیں ہو سکتا. تو فیلئر آپ کو بتاتا ہے بیسیکلی کہ یہ جو آپ نے اٹیمپٹ کیا, یہ اٹیمپٹ آپ نے غلط راستے پہ کیا, اس کا کوئی اور راستہ ہے, وہ تلاش کر لیں. سو آپ فیڈ بیک کے مائنڈ سیٹ سے جب فیلئر کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے مائنڈ کی انرجی چینج ہوتی ہے. سو ڈیفینیٹلی فیلئر جو ہے وہ سکسیس کے لیے آپ کا فرسٹ اسٹیپ ہے, بٹ فیلئر کے میننگ کو آپ چینج کریں اپنے مائنڈ میں, بیکاز اس سے آپ کی مینٹل انرجی چینج ہوتی ہے. میں کبھی بھی اپنی زندگی میں اب فیلئر کے ورڈ کو ایز اے فیلئر نہیں لیتا. میرے لیے وہ فیڈ بیک ہے. اگر ایک ہم نے ٹرائی کی اور وہ نہیں ہوئی تو اٹ مین کہ یہ فیڈ بیک ہے, یہ کام اس طرح نہیں ہونا. اٹ مین ہمیں اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے ایکشنس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے مینٹل ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. سو جب آپ ان کو چینج کرتے ہیں ڈیفینیٹلی آپ کے رزلٹ ڈفرنٹ چینج ہوتا ہے. اچھا مہتاب صاحب, منفی باتوں سے بچنے کے لیے یا اس طرح کے انوائرمنٹ سے بچنے کے لیے, یا جو اس طرح کے نیگیٹو تھاٹ رکھتے ہیں لوگ, ان سے ہم دور کیسے رہیں؟ دیکھیں 3 اسٹیپ دے دیتا ہوں سمپلی. نمبر 1, بلیمنگ کرنا چھوڑ دیں. جب بھی آپ بلیمنگ مائنڈ سیٹ میں جائیں تو آپ اپنے آپ سے یہ کویشچن پوچھیں کہ مہتاب صاحب, میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ مہتاب صاحب آپ کہیں نیگیٹیوٹی کی طرف تو نہیں جا رہے؟ تو اندر سے آواز آتی ہے ڈیفینیٹلی نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں, بیکاز میں بلیم کر رہا ہوں, کبھی بیگم کو کہہ رہا ہوں, کبھی گھر والوں کو کہہ رہا ہوں آپ کی وجہ سے یہ ہوا. تو اندر سے جب میں, اسے ہم کہتے ہیں لیزر شارپ کوچنگ, آپ اپنے آپ سے کوچنگ موڈ میں جا کے کنورسیشن کرتے ہیں, تو اندر سے آواز آتی ہے کہ آپ غلط ہیں, آپ نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں. تو جب بھی آپ بلیمنگ میں, اٹ مین کہ آپ نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں, آپ نے نیگیٹیوٹی کا دروازہ کھول دیا. نمبر 2, آپ کا انوائرمنٹ میں اگر لوگ نیگیٹیوٹی کی وائبس دے رہے ہیں, بلیمنگ موڈ پہ ہیں, ہر وقت گلے شکوے کرتے رہتے ہیں,
ان لوگوں سے بھی آپ نے بچنا ہے. نمبر 3, آپ کا اگر تنقیدی رویہ ہے یا آپ کے کسی دوست کا, آپ کے کسی فیملی ممبر کا تنقیدی رویہ ہے, وہ ہر بات میں تنقید کرتا ہے, اچھے کام میں بھی, یعنی ایسے لوگ جو ہیں وہ اچھائی میں سے بھی برائی نکال لیتے ہیں, تو ایسے لوگوں سے آپ نے بچنا ہے. یہ 3 کام کر کے آپ اپنی مینٹل انرجی کو نیگیٹیوٹی سے بچا سکتے ہیں, اور اس کے لیے ذمہ داری آپ نے خود لینی ہے. میں لاسٹ ایک ٹریننگ میں کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو آج ایسے شخص سے ملانے لگوں جو آپ کی زندگی چینج کرنے والا ہے. تو سب کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی, تو میں نے کہا اپنا موبائل نکالیں, اس کا سیلفی موڈ آن کریں. اچھا جیسے انہوں نے سیلفی موڈ آن کیا تو میں نے کہا کہ آپ کو جو شخص نظر آ رہا ہے یہ آپ کی زندگی چینج کر سکتا ہے, اور وہ صرف ہم ہی ہیں جو اپنی زندگی کو چینج کر سکتے ہیں. ادروائز باہر سے آ کے ہم جتنی بھی باتیں کر لیں گے اس کا اثر کم ہوگا جب تک اندر کا انسان جاگے گا نہیں. تو نیگیٹیوٹی سے بچنے کا یہی حل ہے کہ یہ 3 سٹیپس پر عمل کریں اور اپنی زندگی کی رسپانسبلٹی لیں 100%. اس میں اور ڈنڈی نہیں مارنی کہ جی نہیں جی میں تو ٹرائی کر رہا ہوں, میں تو کوشش کر رہا ہوں. تو کوشش کرنے میں یہی ہے کہ کوشش میں مائنڈ کو بڑا ویک سا کرنٹ جاتا ہے, جبکہ ایکشن جب آپ نے کرنا ہے یا کریں گے یا نہیں کریں گے, سو یا تو آن ہوگا یا آف ہوگا, تو آپ آن کے آپشن کو آن کر دیں کہ میں نے آج سے اپنی زندگی کی 100% ذمہ داری لینی ہے. اور جب ذمہ داری لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا مائنڈ سیٹ سلولی ڈائیورٹ ہونا شروع ہوتا ہے نیگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی کی. ٹھیک. اچھا میں آپ سب ایک ہوتا ہے کہ کسی شخص سے یا اس کی کامیابی, اس کا بزنس, اس کے ایٹیٹیوڈ, اس کے پہناوے سے انسپائر ہونا, ٹھیک ہے, یہ آئی تھنک ایک اچھی چیز بھی ہے کہ آپ انسپائرڈ ہوں. لیکن ایک ہوتا ہے کہ کمپیریزن میں آ جانا, تو یہ جو ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے پھر وہی ہم آ جاتے ہیں کہ شکوہ شکایت یا ناشکری کی طرف آ جاتے ہیں. اس وقت یہ ایلیمنٹ بھی ہمارے نوجوانوں میں دیکھنے کو, یہ رویہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ انسپائر ہونا یہاں تک بات درست ہے, لیکن کمپیئر کرنا شروع کر دینا. والدین کو بھی اس پہ جو ہے وہ کافی جو بچے ہیں وہ تنگ کرتے ہیں کہ وہ میرے دوست کے پاس, میرے کزن کے پاس یا فلاں کے پاس اتنی بڑی چیز ہے, یا میں اس طرح کا کیوں نہیں بن پا رہا. تو اس رویے کو ہم کیسے تبدیل کریں؟ دیکھیں اس کے پیچھے انٹینشن ہے, آپ کی تربیت ہے, آپ کا مینٹل میپ ہے. اگر آپ کی انٹینشن کمپیریزن ہے ڈیفینیٹلی آپ نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گے, بیکاز ایک پرسن نے کوئی سکسیس, کوئی بھی چیز حاصل کی تو اس کے پیچھے پورا ایک جرنی ہے. اب آپ اس کو دیکھ کے جب آپ وہ چیز حاصل نہیں کر پائیں گے آپ فرسٹریٹڈ ہوں گے, آپ نیگیٹو ہوں گے, پھر آپ بلیمنگ موڈ میں انسپائرڈ ہوں گے تو آپ اس کی ہسٹری جان کے آپ وہ ایفرٹ کریں گے. کے کیس میں آپ کی انٹینشن ہی ڈفرینٹ ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ یہاں تک پہنچا, میں نے بھی یہاں تک پہنچنا ہے, یہ بندہ مجھے انسپائر کر رہا ہے, یہ مجھے موٹیویٹ کر رہا ہے. تو اب آپ اس کی زندگی کو, اس کے ٹریک کو دیکھنا شروع کریں گے کہ اس نے کون کون سے سٹیپس لیے. آپ بھی ویسے سٹیپس لینا شروع کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس بھی وہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. اسی بات میں نا ناظرین کے لیے پیغام بھی ایڈ کیجیے. پیغام یہی ہے جی کہ بلیمنگ موڈ سے اپنے آپ کو بچائیں. جیسے ہم جلی ہوئی روٹی نہیں کھا سکتے, ہمیں بلیمنگ سے دور بھاگنا ہے, کیونکہ جو چیز ہم اپنے دماغ میں ڈالتے ہیں وہی ہماری زندگی کو متاثر کرتی ہے. لیکن ہم اپنے فیس سے نیچے والے حصے پہ فوکس کرتے ہیں, کھانے پہ فوکس کرتے ہیں, لیکن اس پارٹ پہ فوکس نہیں کرتے. تو ہمیں اپنے مائنڈ کو بلیمنگ والی چیزیں نہیں دینی. بہت شکریہ مہتاب صاحب, وقت دیا آپ نے, بہت ہی خوبصورت ڈسکشن ہوئی. یقیناً ناظرین جب ہم اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے ہاتھ میں, ہم خود اس کو چینج کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ ایفرٹ ہی نہیں کریں گے اور اس سوچ میں رہیں گے کہ میں نے کامیاب ہونا ہے, زندگی اچھی گزارنی, لیکن اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں ہو رہی, تو یقیناً کوئی پازیٹیو ریزلٹس نہیں ملتے. تو نوجوانوں کو بھی یہی چاہیے کہ کامیابی چاہتے ہیں, ترقی چاہتے ہیں, تو اسی سے ریلیونٹ جو چیزیں, جو ٹرمز کنڈیشن ہیں ان کو فالو کرنا, اس پہ عمل کرنا شروع کریں تو کامیابی ضرور ملتی ہے. بریک کی جانے بڑھنا ہے, بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی بہت اہم, اگر میں کہوں وقت کی ضرورت ہے تو غلط نہیں ہوگا, ان ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک بھی بڑا خوبصورت ہے, کیونکہ خوبصورتی سے ہی اس کا تعلق ہے, کنیکشن ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ محوش کس خوبصورتی کی بات کر رہی ہے, کیونکہ سچ سویرا میں ہماری جو اسکن کی خوبصورتی ہے اس کو لے کے بڑی بات کی جاتی ہے, کپڑوں کے حوالے سے, شخصیت کے حوالے سے بڑی بات کی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ محوش آج کس خوبصورتی کی بات کر رہی ہے؟ جناب آج میں اس خوبصورتی کی بات کر رہی ہوں جس کو خاص کر خواتین کی بات کی جائے تو وہ بڑا فوکس کرتی ہیں, اس پہ جو ہے توجہ دیتی ہیں کہ ہر چیز پرفیکٹ ہو. جی ہاں, ان کا پیارا سا گھر. آج ہم اس کی خوبصورتی پہ بات کریں گے. اچھا, ایک جب ہم اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں
کہ بھئی ہم تو خود ہی چیزیں ڈیکوریٹ کر لیتے تھے, خود ہی چیزوں کو مینیج کر لیتے تھے, لیکن جب ہر چیز میں جب جدت آتی گئی تو چیزیں مختلف ہوتی گئی اور خوبصورتی کے تقاضے بھی مختلف ہوتے گئے. تو آج گھر کی ہم خوبصورتی کی بات کریں گے, جہاں ہم گھر بنانے کے لیے انجینئر کی ہیلپ لیتے ہیں, وہیں پہ گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے انٹیریئر ڈیزائنر کی ضرورت پڑتی ہے. تو اسی سے ریلیونٹ ہماری گیسٹ ملٹی ٹیلنٹڈ, جو کہ نہ صرف آپ کو گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کے طور طریقے بتاتی ہے, بلکہ آپ نے گھر کا نقشہ کس طرح سے بنانا ہے, اس کا اسٹرکچر کیسا ہونا چاہیے, ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے, اس سے ریلیونٹ چیزیں بھی وہ آپ کو بتاتی ہیں, گائیڈ کرتی ہیں. ملٹی ٹیلنٹڈ خاتون ہمارے ساتھ ہیں جی, حریم فاروق ہے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ حریم, آپ نے وقت دیا. حریم ماشاءاللہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہے آپ. ہم دیکھتے ہیں آج کل ایک چیز میں ایکسل کر لیں تو بڑی بات ہے, اس میں کامیابی حاصل کر لیں, لیکن ملٹیپل چیزوں میں خود کو انوالو رکھنا, پھر اس میں کامیابی بھی حاصل کرنا ہے. جیسے کہ اب ہم نے ایک گھر بنانا ہے, ایک آفس بنانا ہے, ایک بلڈنگ بنانی ہے, تو اس کے بارے میں پوری چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ یہ ایریا ہے, اب اس پہ ڈیزائن ایسا ہونا چاہیے جو کہ لانگ ٹرم چلے, کیونکہ ایک چیز بنا کے آئے دن تو ہم اس کو توڑ پھوڑ تو کرنے سے رہے. اس کے حوالے سے خود کو اس طرف لے کر آنا, پھر اس میں ڈیزائننگ ایک مکمل اس کو تیار کرنا. جیسے اب یہ اسٹوڈیو آپ کو خالی کر کے دے دیا جائے, اس کو آپ نے رینوویٹ کرنا ہے, اس کو ڈیکور کرنا ہے, یہ بڑی مختلف چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک سلسلہ آپ کا شروع کیسے ہوا کہ آپ اس طرف آئے کیوں؟ اور بھی بہت ساری فیلڈز تھی, اس میں جا سکتی تھی. میرے اصل میں والد صاحب جو تھے وہ اس فیلڈ میں تھے. اچھا. وہ کنسٹرکشن میں تھے, تو ہمیشہ سے ان کو دیکھا کرتے ہوئے دیکھا, تو وہ بچپن سے ایک چیز کہتے ہیں نا کہ آپ کی رگوں میں دوڑا ہوتا ہے خون کی طرح, تو وہ بیسکلی ان سے شوق زیادہ ہوا. پھر میرے جو بھائی ہے وہ بھی آرکیٹیکچر میں تھا, تو یہ دونوں میری انسپریشنز رہی ہیں. تو ان کو دیکھ کے پھر آہستہ آہستہ مجھے بھی شوق ہوا. پھر میں نے ایک گیپ ایئر بھی لیا کیونکہ میرا آرکیٹیکچر میں ہوا نہیں تھا ایڈمیشن. اچھا. تو بس وہاں سے میری جرنی شروع ہوئی اور اب ابھی تک چل رہی ہے. یعنی فیملی گھر والوں سے انسپائرڈ ہوئی. بالکل. یہ بڑی چیز ہے. اس سے پہلے بھی ہمارا جو ٹاپک تھا اس میں ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ انسپائرڈ ہونا ایک اور چیز ہے, لیکن ہم نا کمپیریزن میں آ جاتے ہیں. بٹ آپ انسپائر ہوئی اور آپ نے اس پہ کام کرنا شروع کیا, یہ ایک آپ کا پازیٹیو پہلو تھا. گھروں کی جب ہم بات کرتے ہیں, دیگر بلڈنگز تو بنتی رہتی ہیں, دفاتر, ان کا ایک اپنا اسٹرکچر ہوتا ہے, اپنی ایک ڈیکوریشن ہوتی ہے. جب ہم گھروں کی بات کرتے ہیں, اس کا ایک نقشہ تیار کرنا یا اس کی خوبصورتی کے لیے جو انٹیریئر ڈیکوریشن ہے اس کا کام کیسے کرتی ہے, یا کیا اس میں نئی چیز ایڈ کرتی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ انٹیریئر ڈیکوریشن اور ساتھ میں آپ کے نقشے میں کیا, ان کے کیا ریلیشن کیا ہے. ٹھیک ہے. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ نقشہ آپ ایک سے بنواتے ہیں اور اس کے اوپر ایک انٹیریئر ڈیکوریشن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو کیا؟ اب وہ اس طرح ہے کہ آپ نے ایک بلڈنگ کے اوپر میک اپ کر دیا, ٹھیک ہے, جو کہ کچھ عرصے کے بعد اتر جائے گا اور وہ پھر ایک چیز آ جائے گی. تو بہت ضروری ہے کہ آپ جب پرٹیکولرلی اگر ہم گھروں کی بات کریں تو اس میں آپ کا جو آرکیٹیکٹ ہے وہی انٹیریئر ڈیزائنر کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا اسٹرکچر بن رہا ہوتا ہے وہ اسی لحاظ سے بن رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو کیا؟ اب اگر ہم پرٹیکولرلی انٹیریئر ڈیزائننگ کی بات کریں تو اس کے اندر ڈفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کی مٹیریالٹی آ جاتی ہے, آپ کی فلورنگ آ جاتی ہیں, والز آ جاتی ہیں, فرنیچر آ جاتی ہے, لے آؤٹس آ جاتی ہیں, ایمبینس آ جاتا ہے, لائٹس آ جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں. اب اس سے اگر آپ ایک ہی کو ہائر کر رہے ہیں اور ایک ہی بندہ سب کچھ کر رہا ہے تو اس میں آپ کی کاسٹ کٹ بھی آ رہی ہے, اور یہ نہیں ہو رہا کہ آپ نے اسٹرکچر کھڑا کر دیا اور پھر بعد میں توڑ پھوڑ شروع ہوگی. کیونکہ ظاہر جب انٹیریئر ڈیزائنر کوئی اور آئے گا تو وہ اپنے طریقے سے, اپنے ایک نظریے سے دیکھ رہا ہوگا کہ میری چیزیں کہاں چینج کرنی ہے, کہاں کون سا پلر میں نے توڑنا ہے, ایریا کو میں نے کس طرح سے یا تنگ کرنا ہے یا اس کو وسیع کرنا ہے. جی بالکل یہی بات ہے. تو آپ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہو, کیونکہ آپ جب آپ فار ایگزامپل میں کر رہی ہوں تو ود دا پیسج آف ٹائم آپ کا اسٹرکچر تیار ہوتا ہے تو 70% انٹیریئر ڈیزائننگ ہو چکی ہوتی ہے, کیونکہ اس کے اندر لائٹس کدھر آ رہی ہیں, اس کے اندر ونڈو کی پلیسمنٹ ایگزیکٹلی کیا ہے, فرنیچر لے آؤٹ کیا ہے, پارٹیشنز کس طرح ایکٹ کر رہی ہیں, مٹیریل کیا ہے, یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ آلموسٹ ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے ابھی تک آپ نے جو کچھ ہم نے دیکھا فوٹیج بھی چل رہی ہے, آپ نے کچھ بلڈنگز کو ڈیزائن کیا, آفیسز کو آپ نے ڈیزائن کیا ہے, اپنے گھروں کو ڈیزائن کیا ہے, تو کیا جو کلائنٹ کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے وہ اپنا کوئی ویژن یا اپنا کوئی نظریہ سامنے رکھتا ہے کہ مجھے اس طرح کی چیز چاہیے, یا وہ آپ سے ہیلپ مانگتا ہے کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں, یہ ایریا ہے, ہم یہاں پہ اس طرح کے یعنی گھر, آفس یا کوئی بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا بلڈنگ ٹائپولوجی کیا ہے.
گھر اور آفس دونوں بہت سیپریٹ چیزیں ہیں، ٹھیک ہو کیا. گھر کے اندر یہ ہوتا ہے کیونکہ لوگ زندگی میں ایک دفعہ گھر بناتے ہیں تو ان کی اس گھر کو لے کے بہت سی خواہشات ہوتی ہیں. تو ہم سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ ہم نے ان سے پہلے 2 چیزیں لسٹ ڈاؤن کروانی ہوتی ہیں. ایک لسٹ ڈاؤن یہ کرواتے ہیں کہ آپ کو اسپیسز کیا کیا چاہیے، ٹھیک ہے. دوسری ہم یہ لسٹ ڈاؤن کرواتے ہیں کہ آپ کیا ایکس فیکٹر اپنے گھر میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ اکثر کلائنٹس کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ امیجز سرچ کریں اور اس کے تھرو ہمیں ایکسپلین کریں، ٹھیک ہو کیا، تاکہ اگر اس کی بات سمجھ نہ آ رہی ہو، ایگزیکٹلی ان کی اگر ان کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ وہ ایکسپلین کیسے کریں، ٹھیک ہو کیا. اس کے بعد سیمپل فوٹیج کے تھرو بتا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی ایگزامپلس کے تھرو. اور یہ محال سے ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آج کل کلائنٹس آلریڈی لوگ اپنی ایک بڑا سمجھدار کلائنٹ ہو گیا جو سا ہے نا ایک فل فولڈر بنا کے آپ کے پاس آتے ہیں ہمیں اس طرح کا گھر چاہیے. تو آگے پھر ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھیں کہ کیا فیزیبل ہے، کیا پریکٹیکل ہے، فنکشنلی کیا چیز زیادہ ہو رہی ہے. تو یہ بیسیکلی ایک ٹیم ورک ہی چلتا ہے جس کے اندر آپ کا کلائنٹ اور آپ دونوں کو ایکولی پارٹیسپیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ کی فیڈ بیک اتنی اچھی ہوتی ہے کہ آپ کا ڈیزائن بہت اچھا نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں پھر بہت مزہ آتا ہے کہ جب کلائنٹ بھی ایک مزے کا کلائنٹ ہے اور آپ کا بھی دماغ چل رہا ہے اور وہ پھر چیز نکلتی ہے تو وہ بہت پیارا گھر نکلتا ہے. مل جل کر آپ نے اس پہ کام کرنا ہوتا ہے. ایک بندہ جو ہے وہ اپنا جتنا بھی اس پہ ایفرٹ کرے وہ رزلٹ نہیں آتا، جبکہ وہ آپ ایک ٹیم آپ کی کام کری ہے یا آپ کا ایک جو کلائنٹ ہے جو جس طرح کی چیز چاہتے ہیں ساتھ اس کا بھی مائنڈ اس میں ہے. بالکل، کیونکہ دیکھیں نا رہنا تو آپ نے ہے، ڈیزائن ہم کر رہے ہیں تو آپ الگ ہیں، دوسرا بندہ الگ ہے. اٹس لائک کہ آپ کے کپڑے جیسے ہیں، آپ کی فٹنگ ہوگی تو آپ کو مزہ آئے گا، آپ کی فٹنگ نہیں ہوگی آپ دوسرے کے کپڑے اٹھا کے پہن لیں گے تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا. بریک کے بعد مزید ہم ڈسکشن کرتے ہیں. یقیناً ناظرین جب ہم گھر بنانے کی بات کرتے ہیں، کسی بھی بلڈنگ کی بات کرتے ہیں، اس کی ڈیکوریشن بڑی ضروری ہے. پھر آپ کا اس میں انوالو ہونا، آپ کا مائنڈ سیٹ، آپ کیا چاہتے ہیں، کس طرح کہ آپ اس ایریا کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، جب تک آپ ساتھ ہیلپ نہیں کریں گے کوئی بھی ڈیزائنر کوئی بھی انجینئر جو ہے وہ اس پہ اس طرح سے ورک نہیں کر سکتا یا وہ رزلٹ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے. تو مزید اس پہ بات کرتے ہیں کہ ڈیکوریشن کو لے کے آیا دور حاضر میں لوگوں کا کیا ویژن، کیا خیال، کیا سوچ ہے یا وہ کیا چاہتے ہیں، اس پہ جانتے ہیں اس بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ٹاپک، دوسرا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں، گھروں کو خوبصورت کیسے بنایا جا سکتا ہے. جب ہم اس کی ڈیکوریشن کی بات کرتے ہیں یا گھر کی خوبصورتی میں ڈیکوریشن کا جو رول ہے وہ کیا ہے اور کس طرح سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، اسی پہ بات کریں. حریم ہمارے ساتھ ہے. حریم، مجھے بتائیے گا کہ کیا اس وقت جو انٹیریئر ڈیزائنر ہے یا ڈیکوریشن ہے، کیا دور حاضر میں اس کی ویلیو ہے یا لوگ خود سے، کیونکہ مہنگائی کا بھی زمانہ ہے تو ظاہر ہے جب ایک بندے کو وہ ہائر کریں گے تو ایک الگ سے بجٹ اس کو دینا پڑے گا، تو کیا اس پہ فوکس کریں یا خود سے ہی گھر کو ڈیکور کرنے کی یا دفاتر کو یا جس بھی کام سے ریلیونٹ ان کی جگہ ہے وہ خود ہی اس کو ڈیکور کر رہے ہیں، یا انٹیریئر ڈیزائنر کی مانگ ہے اس وقت؟ دیکھیں یہ بالکل ہے اس چیز کی مانگ، کیونکہ جو آپ جب خود مٹیریلز لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کاسٹ بہت اوپر چلی جاتی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ کو پتہ نہیں ہوتا نا، اور ساتھ میں مارکیٹ کا بھی آپ کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا. تو جو آپ کا ڈیزائنر ہوتا ہے وہ آپ کو ایک لو بجٹ میں بھی ایک اچھا ڈیزائن نکال کے دے دیتا ہے. تو یہاں پر آپ بے شک انٹیریئر ڈیزائنر کو پے کر رہے ہیں، لیکن اس کے آن بہاف پہ وہ آپ کی بہت زیادہ کاسٹ کٹنگ آلریڈی کر رہا ہے. آپ کو مشورہ اچھا دے رہا ہے، آپ کو چیز لانگ لاسٹنگ دے رہا ہے، اور شاید اگر کسی جگہ پہ کسی مہنگی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو وہ آپ کو کہے گا کہ اس یہاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے کلائنٹ کے ساتھ، کہ وہ ایگزیکٹلی وہ چاہ کیا رہے ہیں، وہ کیا ایمبینس چاہ رہے ہیں، اور اس کو آپ آج کل کے جو مہنگائی کا دور ہے اس میں ایک بجٹ میں رہ کے ہم اس کو لانگ لاسٹنگ اور ایک اچھا کیسے کر سکتے ہیں. یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ انجینئر کو یا ایک جو بھی انٹیریئر ڈیزائنرز کو ہائر کرنے کا، کہ وہ آپ کو آپ کے بجٹ کے اندر ایک اچھی چیز پرووائڈ کر سکتا ہے. بالکل ایسی بنسبت کہ آپ خود سے چیزوں کو پرچیز کریں، اپنے آپ کا وہ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی جو صلاحیت ہے اس کو یوز کرتے ہوئے کہے کہ میں بڑی اچھی ڈیکوریشن کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں تو میں خود ہی گھر کو ڈیکور کروں گا. وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ جو ایک کلر کمبینیشن ہے یا ایک وہ ڈیکور کرنے کی ایک جو سینس ہے وہ اس طرح سے اسٹرانگ نہ ہو جتنی کہ ایک ڈیزائنر کی ہوتی ہے. دیکھیں بات تو ایسی ہے نا، آپ جب کوئی بھی چیز آپ لے رہے ہیں، آپ وہ ایک پروفیشنل سے لے رہے ہیں. جیسے آپ کہہ لیں
آپ ایک فون لینا چاہ رہے ہیں, آپ ایسے تو نہیں کہتے ہیں کہ میں خود ہی بس چیزیں لے کے جوڑ دیتا ہوں, آپ ایک پراپر کمپنی کا لیتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. گاڑی اگر لے رہے ہیں تو پراپر کمپنی کی لے رہے ہیں, کوئی بھی چیز, کپڑے لے رہے ہیں, چھوٹی سی چیز کپڑے لے رہے ہیں, وہ پراپر ایک برانڈ کے اٹھا رہے ہیں, یا کوئی بھی جس کو پتہ ہے کہ کپڑا کیسے بناتے ہیں. سیم گوز فار ہاؤسز, کہ اگر آپ جب ایک گھر بنا رہے ہیں یا ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں تو اس میں پروفیشنل کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی باقی چیزوں میں ضرورت ہے. تو اب یہ سمجھنے کی بات ہے یہاں پہ, کیونکہ اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو مجھے لگتا ہے بجٹ بھی لمیٹڈ ہو جاتا ہے. بالکل ایسی بات ہے. جب آپ خود انویسٹ کرتے ہیں تو زیادہ لگتا ہے, جب آپ ایک پروفیشنل سے کام کرواتے ہیں تو اس سے آپ کا پھر کافی بجٹ ہو جاتی ہے. بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہے گھروں کے اندر ڈیکوریشن میں, یا ہم آفیسز کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ڈیکوریشن میں کچھ ڈفرینٹ قسم کے پیسز, ڈیکوریشن پیسز کا استعمال ہوتا ہے. یہ بتائیں. میں بیسیکلی اپنا برانڈ بھی میں نے ایک سٹارٹ کیا ہوا ہے نم کے نام سے, اور میرا جو ورکنگ سٹائل ہے, میں بروٹلزم پہ کام کرتی ہوں. سو بیسیکلی بروٹلزم جو ہے وہ بات کرتا ہے پیور کانکریٹ کی, اور سرفیسز کو پیور, مٹیریل کو پیور, جیسے اگر ووڈ ہے تو وہ ووڈ پیور ہونی چاہیے, دیوار ہے تو اس میں جو مٹیریل لگا ہوا ہے وہ پیور نظر ہے لیکن ایک خوبصورتی کے ساتھ نظر ہے. تو وہی بروٹلزم میں اپنے پروڈکٹ میں لے کر آئی ہوں, جس میں میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم ایک جگہ کو ایک ایمبینس کریٹ کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ صرف دیواروں سے ہم لوگ اس کو, دیواروں سے, فلور سے, ان چیزوں سے بس کلر ڈفرینٹ کر دیا, تو میں اس چیز کو فرنیچر میں, ڈیکوریشن پیسز میں, لیمپس میں, تو میں ان ساری چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہ رہی ہوں اپنے برانڈ کے تھرو, کہ ہم ڈیکوریشن سے بروٹلزم کو کیسے لے کے جا سکتے ہیں. تو بیسیکلی بروٹلزم آپ کے سینسز کے بارے میں بھی بہت بات کرتا ہے, کیونکہ پیور مٹیریل ہے. آپ کے اس کے جو کلرز ہیں وہ ارتھ کلرز ہوتے ہیں, وہ آپ کی سائیکولوجیکلی آپ کو بہت زیادہ کامنس دیتے ہیں. تو جیسے پلانٹس ہیں, اس کا گرین کلر ہے, کہیں پہ بھی آپ پلانٹس رکھ دیں گے تو ایک دم سے آپ سودنگ افیکٹ آ جائے گا. اسی طرح جو بھی آپ کا نیچرل مٹیریل کے کلرز ہیں وہ آپ کی سائیکولوجیکلی آپ کو بہت کام اور بہت اچھا وہ رکھتے ہیں. تو میرے بھی کوشش یہ ہے کہ میں اپنے برانڈ کے تھرو اس چیز کو بھی انکارپوریٹ کر سکوں. کہتے ہیں کہ ہر ایک چھوٹی بڑی چیز کی, اگر آپ ڈیکوریشن کو دیکھ رہے ہیں یا گھر کو ڈیکور کرنے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کسی کونے پہ چھوٹی سی رکھی ہوئی چیز کی بھی بڑی ویلیو ہوتی ہے, اس ڈیکوریشن کے اندر اس کا بڑا کمال ہوتا ہے. اب یہ بات جو ہے ایک پروفیشنل سمجھ سکتا ہے, ہم کہیں گے اچھا ٹھیک ہے کونا خالی ہے تو کوئی بات نہیں, پڑا رہے, لیکن جو ایک ڈیزائنر ہوگا وہ اپنی نظر سے دیکھ رہا ہوگا کہ بھائی یہ چھوٹا سا کونا بھی ہے تو مجھے اس میں کون سی چیز ایڈ کرنی ہے. بالکل. لیکن ڈیزائنر جب ایک کونا خالی بھی چھوڑ رہا ہے نا تو وہ سوچ کے چھوڑ رہا ہے, اور اگر فل کر رہا ہے تو یہ بھی وہ بھی سوچ کے کر رہا ہے کہ آپ کے کمرے میں کتنے حد تک ہم نے اس کو فل کرنا ہے اور کتنا نہیں کرنا. اچھا, ہم بڑا بھر دیتے ہیں کچھ بعض اپنے ٹی وی لانچ, ڈرائنگ روم یا اپنے کمروں کو, تو یہ آپ آئی تھنک اچھا نہیں لگتا اس چیز. دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اسپیس کی کیا فنکشنالٹی ہے. آپ کا کمرہ جو سا ہے وہ ریلیکسنگ اسپیس ہے تو اس کو اس طرح ایکٹ کرنا چاہیے. اس پہ ہماری بات کرتے ہیں, بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے بڑی اچھی طرف ایک وہ کیا کہ جب ہم روم کی بات کرتے ہیں تو وہاں اپنے آرام کرنا ہے, اپنے ریلیکس کرنا ہے, تو اسی سے مطابق آپ کا روم جو ہے وہ ڈیکور ہونا چاہیے. آپ کا ٹی وی لانچ, ڈرائنگ روم کی ایک الگ اس کی ڈیکوریشن ہوتی ہے, تو اس پہ ان ڈیٹیل ہم ان سے جانتے ہیں. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک جس میں ہم بات کریں گھروں کو خوبصورت بنانے کی اور گھروں کو ڈیکور کرنے کی جو ہے وہ ٹیکنیک ہونی چاہیے. اور یہ کمال ہے کہ اگر آپ آفس میں بیٹھے, ایون ہم بات کریں ہم اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں, تو ایسے کلرز ہونے چاہیے, ایسے ڈیزائن ہونا چاہیے جو خوبصورت لگے, جو آپ کی آنکھوں کو اچھا لگے, اور جہاں آپ بیٹھ کے بڑا ایک ریلیکس محسوس کریں. تو گھر کی جب ہم بات کرتے ہیں, آفس کی بات کرتے ہیں, یا کسی بھی جگہ کو لے لیں, وہاں کا انوائرمنٹ یا وہاں کی ڈیکوریشن یا وہاں کے کلر کمبینیشن یا وہاں کا ڈیزائن ایسا ہونا بڑا ضروری ہے. اور اسی پہ بات کریں, حریم ہمارے ساتھ ہیں. حریم, ہم بات کر رہے تھے کہ بہت سارے ہم نے آفیسز ایسے دیکھے ہیں, بہت سارے گھروں کو ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے بہت زیادہ ڈیکوریشن کی ہوئی ہوتی ہے. یعنی آفس کی بات کریں, مجھے لگتا ہے وہاں پہ آپ کو بڑا سوفسٹیکیٹڈ ڈیسنٹ انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے. اور ایون گھروں میں بھی اب ایسا ہی ہے, وہ ایک بہت زیادہ بھرے ہوئے گھر یا بہت زیادہ ڈیکوریشن جو ہے اچھی نہیں لگتی ہے. تو اسی پہ آپ گائیڈ کر رہی تھی کہ جب ہم بیڈ روم کی بات کرتے ہیں, وہاں اپنے ریلیکس ہونا ہوتا ہے, تو اس کو کس طرح سے ہم ڈیکور کر سکتے ہیں. دیکھیں, بیڈ روم میں آپ کے دو مین فنکشنز آتے ہیں. ایک فنکشن آتا ہے آپ کا ریلیکس کرنے کا,
دوسرا آپ کا آ جاتا ہے کہ آپ نے کچھ ریڈنگ کر لی یا چھوٹا سا اس طرح کا کوئی کام کر لیا. تو سب سے پہلے میں بات کروں گی لائٹنگ کی, کہ آپ کی جو ایمبینس کمرے کی ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جب آپ ریلیکس موڈ میں جا رہے ہیں تو آپ کی لائٹنگ اس طرح سے ہو جائے تاکہ آپ آہستہ آہستہ اس اسٹیٹ میں چلے جائیں. کیونکہ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ سونے سے گھنٹہ پہلے آپ کو اسکرین ٹائم نہیں دیکھنا چاہیے, یہ نہیں لائٹ زیادہ نہیں ہونی چاہیے. لائٹس تب تک دیکھ رہے ہو جب تک آنکھیں بند نہ ہو رہی ہو, ہم نے لائٹ سے ہٹنا نہیں. تو آپ کے یہ لائٹس میں یہ ڈوئل پرپس ہونا چاہیے. دوسری ہماری بات آ کی سرفیسز کی. جیسے میں ایز این آرکیٹیکٹ پریفر کرتی ہوں کہ آپ کے ایٹ لیسٹ کمروں کے اندر ووڈن فلورنگ ہونی چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کا ٹیمپریچر کنٹرول رکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ فار ایگزامپل سردیوں میں اگر صبح صبح اٹھ رہے ہیں اور آپ کا پاؤں نیچے لگ رہا ہے تو آپ چیخ کے ایک دم سے اوپر نہیں آئیں گے, کیونکہ ٹائل یا ماربل یا کچھ بھی ہوگا تو وہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے. تو وہ آپ کے کمرے کی ٹیمپریچر کو بہت اچھا کنٹرول رکھتا ہے. دوسرا ایگزیکٹلی دوسرا اگر آپ کا بچوں والا گھر ہے تو اس میں بھی اگر بچہ گر رہا ہے تو اس میں ایک تھوڑا سا ایبزارب کرنے کی ہوتی ہے, کیونکہ اس کے نیچے ایک لیئرنگ لگتی ہے. صحیح ہے. تو وہ بھی کم انجریس ہوتی ہے بچوں کے لیے. دوسری پھر ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ کی ونڈو. آپ کے کمرے میں ونڈو بہت اچھے سائز کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جس سے آپ کی ایئر آ رہی ہے, آپ وینٹیلیشن آ رہی ہے, ایئر آ رہی ہے, آپ کا ویو اچھا آ رہا ہے, اور ساتھ میں سورج کی روشنی اندر آ رہی ہے, کیونکہ سورج ہے تو زندگی ہے. وٹامن ڈی بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی. دوسری بات یہ کہ آپ اچھا ہم لوگوں کے گھر بہت زیادہ ایکسٹروورٹیڈ ہوتے ہیں. ایکسٹروورٹیڈ سے مراد یہ ہے کہ ساتھ میں بھی گھر بنے ہوئے ہیں, پیچھے بھی گھر بنا ہے اور آگے اسٹریٹ ہے. تو ہم لوگ اپنی ونڈوز کو ایگزیکٹلی انہیں جگہوں پہ کھول رہے ہوتے ہیں اور بعد میں ہم اس پہ کرٹن لگا دیتے ہیں اور وہ پورے دن کرٹنز آ کے رہتے ہیں, ایسے بند رکھتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو آپ کے کمروں کے ساتھ یا تو بیلکنی ہونی چاہیے یا آپ کے گھر کے اندر کوئی کورٹ یارڈ ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر وہ ونڈو کھل رہی ہے کہ آپ اس کا پردہ پیچھے رکھ سکیں, آپ کی لائٹ اندر آئے, آپ کی ایئر اندر آئے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے گھروں کو صرف ایکسٹروورٹیڈلی نہ کریں بلکہ انٹروورٹیڈ بھی طریقے سے بھی کریں. تو فار ایگزامپل اگر بیلکنی ہے, آپ نے اس میں اچھی پلانٹیشن کر دی ہے تو وہ ایک ویو بھی اچھا آ رہا ہے, آپ کی ایئر کوالٹی بھی اچھی آ رہی ہے, اور آپ کو سائیکولوجیکلی بھی اس میں بہت اچھا آپ لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اوور آل آپ ناظرین کو پیغام کیا دیں گی کہ اگر جب ہم خواتین کو دیکھتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں ایک ہی چیز آتی ہے کہ بھئی اچھا ڈاکٹر بن جاؤ, وکیل بن جاؤ, ٹیچر بن جاؤ, ڈیزائنر بن جاؤ, یا ہماری طرح اینکر بن جاؤ, لیکن کچھ ایسی فیلڈ جیسے آپ ماشاءاللہ سے اپنے کام میں آپ ایکسل کر رہی ہیں, انٹیریئر ڈیزائننگ کی طرف آنا, آپ ایک اسٹرکچر کو تیار کرنا, مطلب یہ ایک ایسا کام ہے جس میں آپ کا دماغ لگتا ہے اور آپ کو بھرپور محنت کی بھی ضرورت پڑتی ہے, پرفیکشن کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو اس کام کی طرف یا اس پروفیشن کی طرف اگر کوئی خاتون آنا چاہتی ہے, کوئی بچی آنا چاہتی ہے, تو اسے کیا ٹپ دیں گی آپ؟ میں اس کو ٹپ یہ دوں گی کہ جب آپ نے گریجویشن کر لی تو آپ نے فیلڈ کے اندر ضرور آنا ہے. آپ نے وہ ہم بات کرتے ہیں نا, ہماری زبان میں بات کی جائے, انٹرنشپ ضرور کرنی ہے. ہاں جی, فیلڈ میں ضرور کام کرنا ہے, کیونکہ جو آپ نے پڑھا ہوتا ہے اس کا مزہ ہی آپ کو فیلڈ میں آتا ہے. اگر آپ پریکٹیکل کریں گے, جی ایک دفعہ آپ نے اپنی امیجنیشن کو سامنے بلٹ ہوتے ہوئے دیکھ لیا اور آپ نے اپنی امیجنیشن کے اندر کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھ لیا, اس کے بعد آپ واپس نہیں جاتے ہو. اپ اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں, آپ بریکس لیتے رہتے ہیں. ایگزیکٹلی. دوسری بات یہ کہ اس پروفیشن کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے سائٹ وزٹس ہوتے ہیں, آپ نے جا کے مٹیریل, یہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہفتے میں ایک چکر لگا لیا, ہفتے میں 2 چکر لگا لیے, باقی سب کچھ آپ گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. آپ کو ایک اچھا سسٹم چاہیے, روز 9 to 5 والا کام نہیں ہے کہ آفس جانے جانا ہے. ایگزیکٹلی. اب تو آن لائن بھی بہت اچھے ورک فرام ہوم والا سسٹم ہے. جی ٹھیک ہے. بیسکلی فری لانسنگ آ گئی نا آپ کی. تو آپ یہ ہے کہ پہلے 1-2 پروجیکٹس کسی بھی اس میں اٹھائیں, بے شک لو پیڈ ہی ہیں, لیکن آپ کو صبر چاہیے ہوتا ہے اس پروفیشن میں. یہ آپ کو ایک اگر صبر برداشت ہے تو اس طرف آئیں, ادروائز نہیں. ادروائز نہیں. اوکے, بہت شکریہ حریم, وقت دیا آپ نے, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, ہم کسی بھی فیلڈ کی بات کرتے ہیں, دیکھیں آپ کو اس میں اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, ایفرٹ ضروری ہے, ہاؤ نو ہونا ضروری ہے, نالج ہوگی, آپ کے پاس ڈگری ہوگی, پھر آپ پریکٹیکل
اس فیلڈ میں اس کام میں آئیں گے تو ہی آپ کو کامیابی ملتی ہے. لیکن اگر آپ پریکٹیکل نہیں آئیں گے اور آپ بس ڈگری لیتے آپ کہیں گے کہ مجھے ایک دم سے کامیابی مل جائے, سکسیزفل میں ہو جاؤں, تو ایسا پاسبل نہیں ہے. ٹائم ٹیکنگ چیزیں ہوتی ہیں. آپ وقت دیں, اپنا 100% دیں, اپنے ایک کہتے ہیں پیشن آپ میں ہونا چاہیے. جب آپ آوازاری کے ساتھ اور کہیں گے اچھا میں نے یہ کام کرنا ہے, میں نے اب ڈگری لے لی ہے, اور اس میں آپ کا دل نہیں ہے, آپ اس میں اپنی وہ ایک انٹرسٹ شو نہیں کر رہے, تو اس گھر میں, اس جگہ میں, اس ڈیزائن میں وہ خوبصورتی نہیں نظر آئے گی, اور آپ کو بھی ایک جو سیلف سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہ نہیں ملے گی. تو کسی بھی کام کی بات کرے, چاہے گھر کو ڈیکور کرنے کی بات کرے, دفاتر کی بات کرے, کسی بھی بلڈنگ کی بات کرے, کسی بھی کام کی بات کریں, اپنا پیشن, اپنا شوق, اپنا انٹرسٹ اس میں دکھائیں, تو دیکھیے گا خوبصورتی بھی نظر آئے گی اور کامیابی بھی آپ کو ضرور ملے گی انشاءاللہ. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.